बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कल हमारे घर में ख़वातीन के लिए ज़िक्र अज़कार की महफ़िल रखी गई थी। एक मुअज़्ज़िन साहब की बेटी ख़ास तौर पर बुलाई गई थी। कुछ अर्से कबल ही उसकी शादी हुई थी। इसको महफ़िल में शिरकत करने के साथ साथ खाने की दावत भी दी गई थी। इंतहाई नेक सीरत लड़की है। उसने महफ़िल में मेहमान बनकर शिरकत करने के बजाय हमारे घर का फ़र्द बनकर शामिल होने का फ़ैसला किया और वो सुबह 10 बजे हमारे घर पहुंच गई ताकि कामकाज में मेरी वालदा का हाथ बटा सके। मेरी वालदा साहिबा बताती हैं कि हम मुख्तलिफ़ कामों में मशगूल थे कि ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। सब ने मिलकर नमाज अदा करने और 15 मिनट के लिए आराम करने का फ़ैसला किया, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि मुअज़्ज़िन साहब की बेटी ने आराम करने के लिए मुख्तस किए गए 15 मिनट भी मुसल्ले पर गुजारे, 2 नवाफिल ज़्यादा अदा किए और बाकी टाइम दुआ में मसरूफ़ रहे। जब दोबारा आने वाले मेहमानों की खिदमत में पेश करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लवाज़मात तैयार किए जाने लगी तो मुअज़्ज़िन साहब की बेटी उठ खड़ी हुई ताकि अपने हिस्से का काम कर सके। तो मेरी वालदा ने उसको ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठा दिया और उसके करीब फर्शी पंखा लगाकर उसका मुंह घुमा दिया ताकि किचन में बैठी होने की वजह से वो गर्मी महसूस ना करें, और साथ ही उससे पूछा कि उसने नमाज में 2 नवाफिल ज़्यादा क्यों अदा किए और इतनी लंबी दुआ क्यों मांगी। मेरी वालदा साहबा का सवाल करने का मकसद ये था कि कहीं खुदा नख्वास्ता लड़की के साथ घरेलू मसला ना हो, शोहर की तरफ से डांट डबर रोक टोक या उसको मार पीट ना हो। गो कि लड़की के चेहरे से ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही थी, मगर मेरी वालदा साहबा की आदत है कि वो ऐसे सफ़ेद पोश बच्चों की खबर गिरी ज़रूर रखती हैं। अगर किसी के घर में कोई मसला हो तो अपने तौर पर सुलझाने की कोशिश करती हैं। अगर उनसे हल ना होने वाला हो तो मेरे वालिद साहब से मदद लेती हैं। चूँकि मुअज़्ज़िन साहब की बेटी की भी हाल ही में शादी हुई थी और मेरे कारिन कराम की ख़ुसूसी तावन से ही अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब से फंक्शन का इंतज़ाम भी हुआ था। मेरी वालदा ने लड़की को अपनी बेटी बना के रुखसत किया था और अब बतौर माँ अपने खदशात दूर करने के लिए उन्होंने ये सारे सवालात भी किए थे, मगर लड़की का जवाब सुनकर उन्हें मेरे कारिन कराम पर रश्क आया था। लड़की ने जवाब देते हुए बताया कि जब से मेरी शादी हुई है मैं हर रोज़ 2 नवाफिल पढ़ के इन तमाम लोगों के लिए ख़ुसूसी दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला से इन तमाम लोगों के फजल करम और बख्शिश तलब करती हूँ जो लोग मेरे निकाह के लिए वसीला बने। मेरी रुखसती का वक़्त मेरी सफ़ेद पोशी का भरम रखा, मेरे आने वाले मेहमानों के लिए मेरी सोच बढ़कर इंतज़ाम किया। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जिस तरह उन लोगों ने मखलूक खुदा में से अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान की सफ़ेद पोशी का भरम रख कर अशरफुल मखलूक़ात होने का सबूत दिया, उम्मत मोहम्मदी के मुअज़्ज़िन की बेटी तुझे तेरी रहमत और बख्शिश का वास्ता देकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल के सदक़े मांगती हैं कि तू भी इन लोगों के ऐबों गुनाह पर पर्दा डालकर इनको राह हिदायत पर चलाए रखना और इनके रिज़्क़ में खुशादगी रखना। मेरी वालदा बताती हैं कि ये बातें बताते लड़की की आँखें भीग गई थी। मैं जानबूझकर बातों का मौजू बदल दिया, मगर मेरा दिल भी इन तमाम लोगों के लिए दुआ गो है जिन लोगों ने ऐसे कार खैर में हिस्सा लिया। मेरी वालदा साहबा कहती है कि मैं ये सोच कर हैरान हूँ कि इन लोगों पर अल्लाह ताला का कितना रहम करम होगा, अल्लाह ताला इनसे कितना राज़ी होगा जिनकी खातिर उम्मत मोहम्मदी की ये बेटी नवाफिल अदा करके रोकर गुड़गुड़ाते हुए अल्लाह ताला से रहम व मग़फ़िरत की तलब करती है। मेरी वालदा की शदीद तरीन ख्वाहिश है कि काश उम्मत मोहम्मदी की कोई बेटी कभी जहेज़ की खातिर या सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखते हुए अपने वालिदैन की दहलीज पर बूढ़ी ना हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। मौत की आखिरी हिचकी का मंजर वजूद बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखों के सामने माजी घूम रहा था जब वो एक कड़ियल जवान था, खूब मेहनत करता था। जब भी माँ या बीवी उससे कहती कि सब मज़दूर 8-9 घंटे काम करते हैं, तुम 13 घंटे काम करते हो, इतनी जान मारने से सेहत ख़राब हो जाएगी, तो वो मुस्कुरा देता था। वो मुस्कुराते हुए जवाब देता, जब मेरे स्कूल जाने की उम्र थी तब मेरी माँ के पास इतना पैसा भी नहीं था कि मुझे खिला सके या मेरी पसंद का कपड़ा पहन सके। मेरी गुर्बत का ये आलम था कि बचपन की ईदों पर मेरी माँ मुझे कमरे में 3-3 दिन तक कैद रखती ताकि बच्चों के साथ ना खेल सकूं, ना मिल सकूं, क्योंकि बच्चों की देखा देखी मैं भी नए कपड़ों और जूतों की ज़िद करता था और मेरी ज़िद को पूरा करना मेरी माँ के बस की बात नहीं होती थी।
لہٰذا آسان حل یہ ہوتا تھا کہ مجھے 3-4 دن کے لیے کمرے یا زیادہ گھر میں قید کر دیا جاتا۔ عید آتی تھی، گزر جاتی تھی اور مجھے کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ جب اپنے ہم عمر بچوں کو اسکول جاتے ہوئے دیکھتا تو میں بھی اسکول جانے کی ضد کرتا۔ میری اس ضد کو پورا کرنے کا کلیہ بھی میری والدہ نے اپنا رکھا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اسکول لے جاتی اور ماسٹر سے کہتی کہ اسے 2 ڈنڈے لگا دیں۔ اسکول ماسٹر مجھے گردن سے پکڑ کر مرغا بناتا اور 2 ڈنڈے میری تشریف پر مار دیتا۔ میں روتے ہوئے ماں سے لپٹ جاتا جو دوسری جانب منہ کر کے کھڑی ہوتی تھی۔ یقیناً مجھے تکلیف سہتے ہوئے میری ماں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے جب ماسٹر ڈنڈے مارتا تو دوسری جانب دیکھنے لگتی۔ مجھے ڈنڈے مروانا میری ماں کی مجبوری تھی، کیونکہ اگر مجھے ڈنڈے نہ پڑتے تو میں اسکول جانے کی ضد کرتا اور اسکول یونیفارم، کتابیں، جوتے وغیرہ کے اخراجات دینا میری ماں کی حیثیت نہیں تھی اور یہ حقیقت سمجھ لینے کی بھی میری عمر نہیں تھی۔ لہٰذا آسان یہ حل تھا کہ میری ماں ماسٹر صاحب کو کہتی اور ماسٹر صاحب مجھے ڈنڈے مار دیتے اور بتاتا کہ اسکول آئے تو یہ لازم کھانا پڑتی ہیں۔ یوں میں اسکول سے متنفر ہو جاتا۔ جب میں نے حالات کو سمجھا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں فقط مزدوری کرنے کے قابل تھا اور وہ میں جی جان سے کرتا۔ پھر میری شادی ہو گئی تو میں زیادہ سے زیادہ مزدوری کرنے لگا۔ پھر جب میری بیوی امید سے ہوئی تو میں نے مزدوری میں ناکہ کرنا ختم کر دیا، جس پر اکثر میری ماں اور بیوی دونوں مجھے صحت کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے سمجھاتی رہتی، مگر میں ان کی بات سن کر مسکرا دیتا اور کہتا میں نہیں چاہتا کہ میری آنے والی نسل کو بھی یہی پتہ ہو کہ اسکول میں ماسٹر بس ڈنڈے مارتی ہیں اور بچے ڈنڈا کھاتے، یا میری آنے والی نسل کو یہی نہ پتہ ہو کہ عید کا تہوار بھی ہوتا ہے۔ میرے بچے کمرے میں قید ہو کر عید نہ گزار دیں۔ آپ نے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے وہ محنت کرتا اور اتنی محنت کرتا کہ لوگ اسے کام کروانے کے طلبگار رہتے۔ وقت گزرتا رہا، اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا۔ اولاد کی صورت میں میری بیٹی پیدا ہوئی۔ میں نے اس کی پیدائش والے دن سے اس کی تعلیموں اور خوراک کے لیے خرچ ترتیب دے کر بچت کرنا شروع کر دی۔ اب میری کل کائنات میری بیٹی تھی۔ میری بیوی اور بیوی اکثر شکایت کرتی کہ ان کے حصے کا ٹائم بھی میں اپنی بیٹی کو دے دیتا ہوں۔ میرے پاس ان کے شکووں کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ میں بس مختصراً کہہ دیتا بیٹی رب کی رحمت ہے اور میں رب کی رحمت تلے رہ کر خوش رہتا ہوں۔ وقت گزرتا ہے، میری بیوی دوسری بار امید سے ہوتی ہے، مگر دوران زچگی وہ اور بچہ دونوں فوت ہو جاتے ہیں۔ دکھ کی اس گھڑی میں بھی میں اپنی بیٹی کو دیے جانے والے پیار میں کوئی کمی نہیں آنے دیتا۔ جب میں اپنی بیوی کو دفنا کر آیا تو میری بیٹی نے سینکڑوں سوال پوچھے۔ جب قبر کے متعلق پوچھتے ڈر گئی تو کہنے لگی بابا میں آپ کے ساتھ قبر میں جاؤں گی۔ میں نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوم کر کہا کہ میں تمہیں قبر میں اتار کر اس دنیا میں رہ بھی نہیں پاؤں گا، تم سے پہلے قبر میں اتروں گا۔ میری بیٹی علم حاصل کرتے ہوئے جوان ہوتی ہے، اس کی ماں کے فرائض اس کے لیے میری ماں ادا کرتی ہیں، اور جب اس کی تعلیم مکمل ہوتی ہے تو میری ماں بھی چل بستی ہے۔ جس دن میری ماں فوت ہوتی ہے اسی دن میری بیٹی کو پنجاب بینک میں ملازمت مل جاتی ہے۔ مجھے یقین کرے ماں کی موت سے زیادہ بیٹی کی کامیابی کی خوشی ہوتی ہے، مگر میری بیٹی کی پہلی کامیابی میرے لیے زوال کی وجہ بن جاتی ہے۔ مجھے فالج کا اٹیک ہوتا ہے اور میں بستر کا ہو کر رہ جاتا ہوں۔ میری بیٹی میری بجائے ملازمت کو ترجیح دیتی ہے، یہاں تک کہ مجھے کھانا تک ہمسائے دے کر جاتے ہیں۔ وقت مزید سرکتا ہے، میری بیٹی کی دوستی لڑکوں سے ہو جاتی ہے اور لڑکے ساری رات آ کر میرے گھر میں رہتی ہیں، پارٹی کے نام پر فحاشی کرتے ہیں۔ میں خیر خبر لینے کے لیے آنے والے اہل محلہ سے کہتا ہوں کہ میری بیٹی کو سمجھائیں اور ساتھ ہی بچی کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھنے کا کہتا ہوں۔ جب شادی کے متعلق میں اپنی بیٹی سے بات کرتا ہوں تو وہ حد سے اکھڑ جاتی ہے، مجھے بنا رشتے کا لحاظ کیے بتاتی ہے کہ وہ بغیر شادی کے بھی شادی شدہ زندگی گزار رہی ہیں۔ میں پہلی بار موت کی دعا کرتا ہوں مگر موت نہیں آتی۔ میری اس خواہش کو میری بیٹی کا دوست آسان بنا دیتا ہے۔ جب وہ میری بیٹی کے پاس رات گزارنے آتا ہے اور میں منت سماجت والے انداز میں اس سے کہتا ہوں کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو تو وہ میری بیٹی کو کہتا ہے کہ بوڑھے کی بات نے سارا مزہ خراب کر دیا۔ میری بیٹی جواب میں کہتی ہے کہ یہ تو ہمیشہ کے لیے خراب کرنا چاہتا ہے، میری شادی کسی اور سے کر کے۔ اس پر میری بیٹی کا دوست اسے مشورہ دیتا ہے کہ کباب میں آنے والی ہڈی کو آج ہمیشہ کے لیے نکال دیتی ہیں۔ میری بیٹی اس یہاں ملاتی ہے اور ساتھ ہی وہ کسی میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ دوست کو کال کر کے ساری بات سمجھاتا ہے۔ اس کا ڈاکٹر دوست آتا ہے اور بنا سوچے سمجھے مجھے انجیکشن لگا دیتا ہے۔ مجھے لگا کہ انجیکشن میری موت ہے، میرے دل کی دھڑکن گھٹ رہی ہے، میں تکلیف سے کر رہا ہوں، میرا کمرہ باہر سے بند ہے اور میری بیٹی اپنے دوست اور اس کے دوست کے ساتھ دوسرے کمرے میں بیٹھی
دنیا کی عیاشی اور آخرت کے عذاب کا سامان کر رہی ہے۔ میں موت کی آخری ہچکی سے پہلے سوچ رہا ہوں، قبر سے ڈرنے والی بچی آج خدا سے بھی نہیں ڈر رہی، آخر کیوں؟ شاید مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملے گا، مگر میں تمام بیٹیوں کو نصیحت کرنا چاہوں گا کہ آپ کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، رحمت بن کر رہا کریں، میری بیٹی کے عذاب یا آزمائش نہ بن جایا کریں۔ ایک ہندو کہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ میں نے اسے اس سوال کے پیچھے چھپی وجہ پوچھی تو اس نے کوئی یوں ایک روادات سنائی کہ میرا نام شیوا سلوم ہے، میں ہندوستان میں یوپی کا رہنے والا ہوں، ہمارے گاؤں میں چند گھر مسلمانوں کے بھی ہیں، مسلمان دنیاوی لحاظ سے تعلیم یافتہ بالکل بھی نہیں ہیں، لہٰذا وہ بس کھیتی باڑی یا مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مالی حالات بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ انہیں چند گنے چنے مسلمانوں میں سے ایک بشر نام کا آدمی تھا جس نے اپنی گدھا گاڑی بنا رکھی ہے، وہ گدھا گاڑی پر مزدوری کر کے رزق کماتا اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا۔ اس کے علاوہ صاحب استطاعت لوگوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں کے لیے گدھا گاڑی بطور ایمبولینس اور ایمرجنسی سواری بھی استعمال ہوتی تھی۔ بشر نے چہرے پر داڑھی سجا رکھی تھی، مگر پورے گاؤں میں وہ شخص تھا جو عید پر بھی مسجد نہیں جاتا تھا، میں نے اسے کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ ویسے ہر وقت سر پر عمامہ ہاتھ میں تسبیح لے رکھتا، اس کے ہونٹ ہلتے رہتے جیسے صاف زہر تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ذکر کرنے میں مصروف ہے۔ میں نے ایک دن اس کو اپنے گھر مزدوری کے لیے بلایا تو اسے مسجد نہ جانے کی وجہ پوچھ لی۔ میری بات سن کر وہ شخص یوں سمجھے رو پڑا اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں کہ میں اس کے آگے سجدہ کروں، مجھے گردوں کی پرابلم ہے جس کی وجہ سے میرا چھوٹا پیشاب پر قابو نہیں رہتا، ہر وقت قطرے نکلتے رہتی ہیں، جبکہ مسجد جانے کے لیے بندے اور لباس کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے شخص کے چہرے پر افسوس، رنج اور ملال ہے، بے بسی کے سارے نظارے نظر آ رہے تھے۔ خیر اس نے اپنا کام مکمل کیا، مزدوری دی اور گھر کو چل دیا۔ ایک بار رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ہمارے گاؤں میں ایک بیوہ مسلمان عورت اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بڑے 2 بچے جوانی کی دہلیز پر تھے، عورت گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف تھی کہ اسے کرنٹ لگا اور وہ چل بسی۔ اس کی موت کے بعد پتہ چلا کہ اس کے گھر تو شہری میں کھانے تک کو کچھ نہیں تھا، کفن دفن اور قبر وغیرہ کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ تمام مسلمانوں نے حتی المقدور کوشش کی اور چندہ جمع کیا، مگر وہ پیسے بمشکل قبرستان کی کمیٹی سے قبر خریدنے کے لیے بن سکے۔ کفن وغیرہ خریدنے کے لیے اب بھی مزید پیسوں کی ضرورت تھی اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بشر نے اپنا گدھا گاڑی بیچ دی اور اس گدھا گاڑی سے مرحوم مسلمان عورت کے کفن دفن کا انتظام کیا اور باقی پیسوں سے ہاتھ سے چلنے والی 2 ریڑیاں خرید کر ایک بار خود پھل فروٹ لگا لیا، جبکہ دوسرے پر ان یتیم مسلمان بچوں جن کے والدین گزر چکے تھے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، ان میں سے بڑے بچے کو سبزی لگا کر دے دی۔ سارا دن اس لڑکے کو ساتھ ملا کر مزدوری کرتا، شام کو دونوں اتنا کما لیتے کہ دونوں کے گھر روٹی بن جاتی۔ میں نے بشر سے پوچھا کہ تمہارا اچھا بھلا گدھا گاڑی کا کام چل رہا تھا، تم نے محض ایک مردہ عورت کا تن ڈھانپنے کی خاطر وہ کیوں بیچ دی؟ اب کتنی مشقت کے بعد تمہارے گھر 2 وقت کی روٹی بنتی ہے، جبکہ پہلے تم ایک آدھا پھیرا کر لیتے تو تمہارا گزارا ہو جاتا تھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ امت مسلمہ کی اس بیٹی کا کفن میری گدھا گاڑی اور میرے گھر والوں کی پیٹ پوجا سے کہیں زیادہ ضروری تھا، لہٰذا میں نے وہی کیا اور میرے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ رمضان میں کیا گیا اچھے عمل کا اجر کہیں گنا زیادہ ملتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی بہتر سبب پیدا کر دیں گے۔ بشر کے جواب سے میں اتنا متاثر ہوا کہ مزید کوئی سوال نہیں کر سکا اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے حالات بدلتے دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ ریڑھی بان بشر نے اسی یتیم بچے کے ساتھ مل کر ایک دکان کرائے پر لی، اس دکان میں سبزی اور پھل فروٹ لگائے۔ کچھ ہی سالوں میں وہ دکان انہوں نے خرید لی اور پھر ہر سال ایک دکان میں اضافہ ہوتا گیا۔ جو بشر کے کاروبار میں اضافہ ہوتا گیا تو مسلمانوں کے حالات بھی بہتر ہوتے گئے، یہاں تک کہ ہمارے قریبی شہر کی سبز منڈی پر پھل فروٹ کے بڑے تاجر مسلمان بن گئے۔ تمام مسلمان باروزگار تھے اور ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا وہی مسلمان جو سارے مل کر بھی ایک عورت کے کفن نہیں خرید سکے تھے، آج جب بھی بشر فوت ہوا قبرستان کی کمیٹی کے پاس کئی مسلمانوں کی قبروں کے لیے ایڈوانس پیسے جمع تھے، کئی لوگوں کے کفن کے لیے رقم موجود تھی۔ یقیناً بشر کی موت کے بعد ہمارا گاؤں سے کبھی امت مسلمہ کی کوئی بیٹی بغیر کفن کی قبر میں نہیں اترے گی اور نہ ہی کفن کی خاطر در در پر جانا پڑے گا۔
بشر کے بدلتے حالات دیکھ کر میں نے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا کہ ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے، مگر کیوں اس بات کا جواب نہیں مل پایا۔ جب شیوا سلوم نے اپنی بات مکمل کر لی تو میں نے اس کے جواب میں اس کو بتایا کہ یہ تعلیمات میرا مذہب دیتا ہے۔